वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है, जिसमें इस वक्त हम कह सकते हैं कि कहीं भी कोई जो शिद्दत है उसमें कमी नहीं आती हुई नज़र आ रही। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके चेयरमैन इमरान खान साहब, तो उनके ऊपर जो इस वक्त या उनके इर्द गिर्द हम कह सकते हैं जो कानूनी केसेस हैं उनका घेरा तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। हर दूसरे या तीसरे रोज़ उनकी जो है किसी कोर्ट में उनको बुलाया जाता है और फिर सारा दिन उसकी हम कवरेज देखते हैं कि वो आज अदालत में पेश होंगे कि नहीं। आज भी इस तरह की एक आंख में चोली जो थी वो सवेरे से हमने देखी टेलीविज़न स्क्रीन्स में। और अभी थोड़ी देर पहले ही ये फैसला आया कि जो डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट्स इशू हुए थे इमरान खान साहब को पेश करने के लिए अदालत में, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। मगर ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है जो इमरान खान साहब को मिला है, क्योंकि उनको 13 को अब पेश होना है इस कोर्ट में, जहां कहा जा रहा है कि जब वो पेश होंगे तो उनकी इंडाइटमेंट होगी, यानी कि चार्जेस फ्रेम होंगे, कोर्ट केस शुरू होगा। हालत अब ये हो चुकी है जिस किस्म का जो एक कानूनी दबाव है हम कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब पर भी, कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त तक इमरान खान साहब पर 77 केसेस जो है या मुकदमात जो है वो दर्ज हो चुके हैं। इसके साथ साथ बाकी भी जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उस पर भी दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता दिनों में फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी केसेस बनाए गए हैं। उन्होंने क्योंकि तकरीर की ज़मान पाक के बाहर वर्कर्स से खिताब किया। ये तो सारे अब लीगल केसेस चलते ही रहेंगे और आज नहीं तो कल कहा जाता है कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो भी मुमकिन नज़र आ रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बयानिया है या हम कह सकते हैं उनका रेट्रिक है, उसमें भी हम देखते हैं कि कभी बहुत तेज़ी आ जाती है, शिद्दत आ जाती है। कभी वो बात करते हैं कि हम नेगोशिएट करने को तैयार हैं और दूसरे दिन फिर बहुत एक सख्त तकरीर भी सुनने को मिलती है। यहाँ तक कि पेमरा ने बैन कर दिया इमरान खान साहब की तकरीरों को। हुकूमत की बात करें तो इस वक्त वो भी बार बार इमरान खान साहब ये जो सारे केसेस का मामला है इस पे इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो डर गए हैं, वो कोर्ट्स के सामने पेश नहीं हो रहे, वो जेल जाने से घबराते हैं। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो वफाकी वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो सियासत है और वो तभी चलती है या उसकी तभी कोई हैसियत होती है जब उसको एक जो है इस्टेब्लिशमेंट का वेंटिलेटर लगा होता है। उसके बगैर ना तो वो सियासत कर सकते हैं और ना ही कोई अहमियत है उनकी सियासत की। आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत एक्टिव होते हुए नज़र आए हमें पिछले दिनों में। साउथ पंजाब का एक दौरा कर रहे हैं, वहाँ से उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो भी बहुत अहम है। उन्होंने ये गुफ्तगू वहाँ की कि जो डिफ़ॉल्ट है ये पाकिस्तान का अगर हो भी गया तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट जो ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, डिफ़ॉल्ट होता रहता है, एक मरहला होता है जो ममालिक के तारीख़ में आता ही है। और बड़ी ख़बर जो है वो ये है कि एहतसाब जो ब्यूरो है उसके जो पावर्स हैं उनको मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला किया है हुकूमत ने। चेयरमैन को ज़्यादा पावर्स दिए हैं केसेस ख़त्म करने के, उनको मुख्तलिफ अदालतों में भेजने के, और इस हवाले से कैबिनेट में सर्कुलेशन से समरी जो है वो अप्रूव कर ली गई है और अब लग रहा है कि वो पार्लियामेंट में भी जाएगी उसको पास करने के लिए। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और राना एहसान अफजल साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए ट्रेड। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, कल आपकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो लाहौर में आप लोग किक ऑफ कर रहे हैं। आप लोगों को कोई सिक्योरिटी का थ्रेट जिसका बार बार आप जिक्र करते हैं, खान साहब ने जब अदालत में आना होता है,
ساتھ میں ان کے اریسٹ کا کوئی آپ کو گھبراہٹ نہیں ہے کہ کل وہ زمان پاک سے نکلیں گے اتنی پبلک جگہ پہ وہ خطاب بھی کریں گے تو کہیں اسلام آباد کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ ہو, کوئی حرکت نہ ہو؟ اریسٹ بھی کر سکتے ہیں وہ خان صاحب کو؟ وہ دیکھیں جی, اریسٹ کرنا یا نہ کرنا وہ تو گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنی ریٹ کو قائم کرنا ہوتا ہے, وہ اس کے گورنمنٹ کے نمائندوں سے سوال پوچھیں. جہاں تک ہماری کنسرن یا ہماری کوئی اس میں تشویش ہے تو وہ سیکیورٹی کی حد تک ایک تو ڈپٹی کمشنر جو لاہور کی ہیں ان سے درخواست باقاعدہ ان کو دی گئی ہے تحریری, جس میں فل پروف سیکیورٹی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یقینی بنانے کا جو ہے وہ اس میں کیا گیا ہے ان سے ریکویسٹ. سیکنڈلی جہاں تک خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی کا تعلق ہے, وہ ایک بام پروف اور بلٹ پروف کار میں جو ہیں وہیکل میں وہ اس میں نکلیں گے اور زمان پاک سے لے کر کے مختلف مقامات پر وہ اسی کے اندر سے ایڈریس کریں گے, اور آخری جو مقام ہے جس پہ انہوں نے پہنچنا ہے وہ داتا دربار ہے. سو ہمیں اتنی زیادہ کنسرن اس طرح کی نہیں ہے ان کی سیکیورٹی کے بارے میں جس طرح کی ہوتی ہے جب کوئی عدالت میں پیش ہوتا ہے. وہ بالکل مختلف اس سے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. تو اس میں تو سیکیورٹی کا ایک, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. آپ جلسہ کر رہے ہیں؟ نہیں جلسہ, میں نے کہہ رہا ہوں جلسہ نہیں کر رہے. دیکھیں نا, ایک باقاعدہ ایک طریقے سے اگر آپ ایک ریلی میں جا رہے ہیں جس میں آپ ایک وہیکل میں ایسی میں ہیں جس میں آپ بام پروف اور بلٹ پروف ہے, وہ آپ اسے باہر ہی نہیں نکل رہے, اندر سے ہی ایڈریس کر رہے ہیں تھرو اے سسٹم, پی اے سسٹم جسے کہا جاتا ہے. یا وہ فرق ہے جب آپ عدالت جاتے ہیں, عدالت کے پریمیسز پہ جانا, عدالت میں گاڑی سے اترنا, گاڑی سے اتر کے کمرہ عدالت تک, کار سے کمرہ عدالت تک پہنچنے کا سارا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے, اور ان دونوں طریقوں کی جو پبلک اپیرنس ہے ان میں بہت فرق ہوتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کنسرن جو سیکیورٹی کی ہے وہ زیادہ, اور ان کی جان کو ویسے ہی خطرہ ہے, اور یہ بات تو پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہے. عدالت جانے سے ان کو کوئی وہ نہیں ہے کسی قسم کا, وہ احترام کرتے ہیں عدالتوں کا اور عدالتوں میں پیش بھی ہوتے رہے ہیں. سر ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج بیچارہ بلا کے تھک گیا, وہاں پیش ہی نہیں آپ لوگ ہو رہے. اسلام آباد آئے بھی پچھلی دفعے تو خان صاحب, اچھا اس کا بھی جواب, اس کا بھی آپ جواب سن لیں, اس کا بھی جواب سن لیں. یہ کوئی کیس میں نہیں, ہاں جی آپ نہیں, یہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو ریلیف دی ہے وہ 5-6 دن کی دی ہے, لیکن اس میں کوئی کیس میں جان تھی تو انہوں نے ریلیف دی ہے. حالانکہ انہوں نے کامنٹس بھی ایسے دیے, مکالمہ چلتا رہتا ہے ججز اور لائرز کا, جس میں وہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں اتنے کنونسڈ نہیں ہیں, لیکن آپ پھر آخر میں فیصلہ دیکھیں تو اس میں کوئی بات تھی جو انہوں نے اس بات کو, اور پھر انہوں نے کہا چارجز فریم ہو جائیں تو استثناء وہ سیکھ کر سکتے ہیں. تو وارنٹ جو ہے وہ تو ایکچولی اپیرنس کے لیے تھا, گرفتاری کے لیے نہیں, اپیرنس کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. رانا صاحب, سر اگر آپ سے پوچھ سکیں کہ وزیر داخلہ جو ہے آپ کی حکومت کے, سر وہ ہر دوسرے تیسرے دن آ کے خان صاحب کے اریسٹ کا ذکر کرتے ہیں. سر اب کر لیں آپ لوگوں نے, اگر اریسٹ کرنا ہے عمران خان صاحب کو, آپ لوگوں نے بھی مطلب کہ گیم بنائی ہوئی ہے, آپ کیوں اتنی وہ جس کو کہتے ہیں نا پبلسٹی دے رہے ہیں اپوزیشن کو؟ ایک طرف آپ ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں پر دوسری طرف یو لیٹ ہم, جس کو کہتے ہیں ڈومینیٹ دا ہیڈ لائنز. کبھی پولیس جا رہی ہے اسلام آباد سے لاہور نوٹسز ایشو کرنے, کبھی رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم کل اریسٹ کر لیں گے, ہم کر لیں گے, ہم نے ایک دن کرنا ہے. سر why the fuss? Why can't you just get on with the job, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ابھی پولیس گئی تھی اسلام آباد, پولیس ان کو اریسٹ کرنے کے لیے, جب یہ چھپ گئے یا بھاگ گئے تو تب وہ پولیس گئی تھی اور وہ عدالتی احکامات کو جو ہے ان کو مکمل کر رہی تھی, اور یہ اریسٹ وارنٹ بھی اس لیے جاری ہوئے تھے کیونکہ وہ عدالت نہیں آنا. سر وہ دینے گئی تھی یا اریسٹ کرنے گئی تھی؟ کیونکہ اس دن دیکھیں نا, یہی تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ جب وہاں پہنچے تو سب وہ اطلاع تھی کہ جی اریسٹ کرنے جا رہے ہیں, پھر وہ وہاں پہنچ گئے, لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو صرف دینے آئے تھے کاغذات. نہیں میں آپ کو فرق سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پولیس اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی تھی, حکومت اس پولیس کے بیک پہ نہیں تھی. حکومت اگر چاہے تو اس کے پاس ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں, انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے, وہ بے انتہاشا نفری کے ساتھ جا کے اریسٹ کر سکتی ہے. تو حکومت جو ہے وہ اس پولیس بھیجنے کے پیچھے نہیں تھی. یہ پولیس ایک کورٹ کی کارروائی کو مکمل کر رہی تھی کیونکہ یہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے. عدالت میں یہ پیش اس لیے نہیں ہو رہے تھے کیونکہ ان کو ڈر ہے
کہ یہ پہلے یہ انڈکٹ ہوں گے، پھر یہ توشہ خانہ میں گلٹی پائے جائیں گے، پھر ہو سکتا ہے یہ نااہل ہو جائیں. تو یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے، یہ بھاگنے کی، فرار ہونے کی ٹیکٹکس ہیں کہ آپ عدالت سے یا رول آف لا کے سامنے آپ پیش نہ ہوں اور آپ فرار اختیار کریں کیونکہ آپ اسپیشل پاکستانی ہیں اور آپ پہ پاکستان کے قانون جو ہے وہ لگتے نہیں ہیں. جہاں تک ہم اگر حکومت سے ہی کہتے ہیں انٹیریئر منسٹر کہ اگر حکومت چاہے تو وہ ڈیفینیٹلی اریسٹ کر سکتی ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے ان کو کورٹ کا، اور کورٹ نے پھر جو ہے وہ نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ جاری کیے تو اس پہ پولیس کاروائی کرتی ہے، تو حکومت یا انٹیریئر منسٹری یا باقی ایجنسیاں اس کے پیچھے ان کو سپورٹ یا پش نہیں دے رہی ہوتی. تو یہ دو سیپریٹ معاملات ہیں. حکومت ضرور جب موقع آئے گا تو ضرور اریسٹ کریں گے، لیکن یہ ایک کلیریفائی آج اچھا کر دیا سینیٹر صاحب نے کہ جو ان کی انجریز ہیں اور جو ان کے سیکیورٹی کے تھریٹ ہیں، وہ جب وہ ریلی میں نکلتے ہیں اور اپنی ریلی کا آغاز کر رہے ہیں یا اپنی کیمپین کا آغاز کر رہے ہیں تو وہ مختلف ہوتے ہیں، اور جب وہ کورٹ میں انہوں نے عدالت کے سامنے، قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے تو ان کی انجریز جو ہیں اور جو ان کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ علیحدہ ہیں. تو یہ ڈفرنس جو ہے مجھے نہیں سمجھ آیا، لیکن شاید لوگوں کو سمجھ آ گیا ہو کہ یہ کیا ڈفرنس ہوتا ہے. بالکل. جی ناظرین، سوری معاف کریے گا سر، مجھے یہاں بریک. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں سینیٹر ولید اقبال صاحب سے اور رانا احسان افضل صاحب سے، اور ہم سے بات کریں جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے. جی سینیٹر صاحب، سر آپ لوگوں نے بڑی جلدی اپنی جیل بھرو تحریک جو تھی وہ کال آف کر دی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی وہ ایک ڈیزاسٹر تھی یا جس کو ہم کہتے ہیں فیلئر تھی. آپ لوگ جتنا مرضی کہہ لیں کہ آپ لوگوں کو الیکشنز چاہیے تھے، وہ مل گئے سر، بٹ ابھی تو کچھ لگ ہی نہیں رہا کہ الیکشنز پہ کوئی کلیئرٹی ہے. گورنر خیبر پختونخوا جو ہے اور دوسری طرف الیکشن کمیشن، ان کی تو ابھی تک ملاقات ہی نہیں ہوئی. وہ تو جس کو آج ایک چینل جیسے کہہ رہا تھا پہلے آپ کی گیم کھیل رہے ہیں. گورنر صاحب کہہ رہے ہیں ای سی پی کو کہ آپ مجھے ملنے آ جائیں، ای سی پی گورنر صاحب کو کہہ رہے ہیں نہیں آپ ہمیں ملنے آ جائیں. تو سر واٹ ڈیڈ یو اچیو؟ آپ نے تحریک بھی کال آف کر دی اور ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے الیکشنز پہ. یہ آپ کا نقطۂ نگاہ ہے کہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. جی میرے ذہن میں تو بہت کلیئرٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیل بھرو تحریک کی جو مورل اتھارٹی تھی، اس کے پیچھے جو اخلاقی قوت تھی، وہ رنگ لے کے آئی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں مزید اس پہ اور روشنی ڈالوں، میری عرض پوری سن لیں. اس سے پہلے کہ میں مزید اس پہ روشنی ڈالوں، میں نے اس لیے پہلے ہی سے ایک پری فیس کر دیا ہے کہ میں روشنی ڈالنے لگا ہوں. اب میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کروں گا کہ وہ رنگ لے کے آئی، تو آپ تحمل سے میری بات سن لیں. اس سے پہلے میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کورٹ کی اپیرنسز کے لیے اور اس کی اپیرنسز کے لیے مجھے ہنسی آتی ہے اور میں حیرت بھی ہوتی ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کا نمائندہ بتا رہا ہے کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے، کہ اب رول آف لا سے اوپر ایک چیز ہوتی ہے جس کو سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. اور کانسٹیٹیوشن میں یہ بالکل بات واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو الیکشن 90 دن کے اندر کرانے ضروری ہیں. یہ ڈکٹاٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ کہ جی زید نے کہنا ہے یا بکر نے کہنا ہے یا گورنر نے آرڈر کرنا ہے یا جس نے بھی، وہ اس کے اوپر کوئبلنگ جو ہے نا وہ کوئی رزلٹ اچیو نہیں کرتی. اصل بات یہ ہے کہ ایک حد مقرر کی ہوئی ہے آئین نے، اور اس سے ایک گورنمنٹ اور ایک پولیٹیکل پورا کولیشن جو ہے، جن کو نظر آ رہا ہے کہ نوشتہ دیوار یا رائٹنگ آن دا وال جو ہے وہ کیا ہے، وہ فرار ہو رہے ہیں. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے. اور ہماری، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح میری، معاف کریے سر، اگر وہ فرار ہو گئے تو آپ کیا کر لیں گے؟ نہیں وہ فرار نہیں، تو فرار ہو گئے، دیکھیں نا جی، فرار ہو گئے تو چلیں، وہ اب آنے والا وقت اس بات کو بتائے گا. لیکن میں اب آپ کو اپنی موومنٹ کا بتا دیتا ہوں. موومنٹ کی مورل اتھارٹی کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1، موومنٹ، اس طرح کی موومنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک پبلک کی امیجنیشن کو کیپچر کرتی ہے. اس کے آپ نے صرف ایک چھوٹا سا گلمپس دیکھ لیے اس ویکینڈ کے دوران جب ہم سارے حراست میں تھے اور چوتھے 5ویں دن جیل بھرو تحریک کا تھا. ایک لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن ہوا جس میں ہمارے بیکڈ کینڈیڈیٹ، نارملی 800 900 ووٹس کا مارجن ہوتا ہے، یہ 2000 ووٹ کے مارجن سے یہ کینڈیڈیٹ جیتے ہیں. مارجن دیکھیں. پھر راجن پور میں اگلے دن سنڈے کو راجن پور میں ضمنی انتخاب ہوتا ہے اور 93,000 ووٹ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ لیتا ہے. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موومنٹ کس طرح رنگ لاتی ہے، کس طرح وہ کیپچر کرتی ہے امیجنیشن کو. اور آپ دیکھیں کہ 2 سیکنڈ اور تھرڈ جو پارٹیز آ رہی ہیں،
یہ کوئی چھوٹی موٹی 40-50 سال پرانی پارٹیاں ہیں, 100 سال پرانی مسلم لیگ اپنا نام پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 1906 کی بنی ہوئی پارٹی ہے. تو آپ نے, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں آپ کو دیکھیں, آپ کو اگر انٹرپٹ کر کے ٹوکتی ہے نا کہ کیا رنگ لے کے آئے ہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا رنگ لے کے آئی. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے دوسرا جو اس کا ایسپیکٹ ہوتا ہے ایک موومنٹ کا کہ وہ پوزیشنز آف اتھارٹی میں, لیٹ می فنش پلیز, پوزیشنز آف اتھارٹی میں جو لوگ ہوتی ہیں ان کی کانشنس کو پریک کرتی ہے کہ وہ اولڈ آرڈر کو ڈیفائی کریں. اور کیلسن منیر پرنسپل جو پاکستان میں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کا تھا, ہماری عدلیہ نے اس کو نکال باہر پھینک کے انفورس کیا اس چیز کو. اب اس کی نافرمانی کریں گے یہ پہلے آپ یہ جب کنٹیمپٹ آف کورٹ میں, جب یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہال ان ہوں گے, جب یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہال ان ہوں گے, جب توہین عدالت میں سپریم کورٹ ان کو بلائے گی تب سمجھ آئے گی. جب یہ سپریم کورٹ بلائے گی ان کو الیکشن کمشنر کو, دیٹ از وین وی ول سی. کہ ابھی تک تو آپ لوگوں کی جماعت کا ایک بالکل موقف فرق تھا کہ یہ قانون اتنا برا ہے, یہ بکری ہیں, یہ بکری ہیں الیکشن سے. دے آر چکن, آئی ایم ٹیلنگ یو, دے آر چکن, دے آر رننگ اوے. یہ مریم نواز کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مرد کی بچی ہو تو الیکشن میں آؤ. کس چیز سے بھاگتی ہو, کس چیز سے آپ لوگ بھاگ رہے ہیں؟ مجھے آپ پوچھ رہی ہیں, نہیں کریں گے. یہ ان سے پوچھیں کہ ان کا جواب کیا ہے, یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ کو اگر نظر نہیں آ رہا یہ 90 دن میں الیکشن ہوگا تو پوچھیں ان سے کہ کیوں بھاگ رہے ہیں. نیب کے جو قوانین میں تبدیلی کی ہے, جو کیبنٹ سے اپروول مل گیا ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے, تو سر یہ آپ نے کیوں فیصلہ کیا, یہ حکومت نے یہ کیوں فیصلہ کیا, کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ جو دیکھیں نیب کی ترمیم کو کیبنٹ میں لے کے جائیں گے, یہ فیصلہ کیوں کیا؟ نہیں سر, کیبنٹ میں تو آپ لے کے گئے ہیں, آپ نے وہاں سے اپروول لیا ہے, اب کہا جا رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائے گی, جو خبریں آئی ہیں سامنے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں صرف آئین شکنی کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی جو ہے وہ واحد جمہوری جماعت ہے جس کو سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے آئین شکن ڈکلیئر کیا. تو جب پی ٹی آئی والے آئین کی بات کرتے ہیں اور آئین کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ہنسی آتی ہے, کیونکہ یہ واحد جماعت ہے پاکستان کی جمہوری ہسٹری میں جو آئین شکن ڈکلیئر ہو چکی ہے. دیکھیں میرے خیال سے پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی چیز لے کے جائی جائے تو اس میں تو کوئی جو ہے وہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹ سب سے سپریم فورم ہے ڈسکشن کا, اور اگر وہاں کوئی نیب کی ترامیم کو لے کے جایا جا رہا ہے تو اس چیز کو تو ویلکم کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی اور وہاں پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اگر اس کے اندر فردر. سر بٹ آپ لوگ تو خود نیب پہ اتنی تنقید کرتے رہے ماضی پہ, آپ نے مطلب کہ آپ کے کچھ لیڈرز تو یہاں تک شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے کہتے رہے کہ جب تک یہ نیب کا قانون رہے گا ہماری اکانومی نہیں ٹھیک ہو سکتی, ملک نہیں صحیح ہو سکتا. اب آپ خود اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں اس کو واٹر ڈاؤن کرنے کے بعد. دیکھیں عارفہ I'll have to go through کہ کیا ریکمنڈیشنز جو ہیں پارلیمنٹ میں لے کے جائی جا رہی ہیں, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے ترامیم کی نیب کے اندر وہ تو بالکل ہم نے میلو ڈاؤن کیا ان کالے قانون کو, وہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے لیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے. تو ہم نے تو پچھلے اگر آپ 9 مہینے کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں تو ہم نے نیب کے کالے قانون نہیں استعمال کیے جس طرح پی ٹی آئی نے کیا کہ بغیر ریفرنس دائر کیے انکوائری سٹیج پہ 2 سال 6 مہینے 18 مہینے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا, 3 مہینے کی فزیکل ریمانڈ, 6 مہینے کی فزیکل ریمانڈ, اور کچھ ثابت نہیں کر سکے. کہتے ہیں 1100 ارب کا این آر او لے لیا لیکن 1 ارب اپنے 4 سالوں میں ثابت نہیں کر سکے. تو یہ تو ہم نے نہیں کیا. تو یہ اس سے پہلے کہ میں کامنٹ کروں کہ پارلیمنٹ سر ویری کوئکلی انہوں نے تو ایم پی او جیسا کالا قانون استعمال کیا ہے. ایم پی او جیسا, یہ ایوب خان کی اولاد بھی یہی بنے ہیں, ضیاء الحق کی اولاد بھی یہی بنے ہیں, مشرف کی اولاد بھی یہی بنے ہیں. کیونکہ ان کے اوپر دباؤ بہت تھا ریس کی. ایم پی او کا کالا قانون بھی اس نے گورنمنٹ نے استعمال کیا ہے, پی ٹی آئی نے نہیں استعمال کیا تھا. جی سر میں تو کہہ رہی تھی کہ آفتاب سلطان صاحب کا استعفیٰ جس طرح سامنے آیا ہے تو اس سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی دباؤ ڈال رہے تھے, اسی لیے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. نہیں دیکھیں استعفیٰ انہوں نے دیا, اگر کوئی پریشر تھا تو وہ ضرور بتاتے کیا پریشر تھا, لیکن عملی طور پہ ہم نے نیب کے جو قانون تبدیل کیے
وہ کالے قانون تبدیل کیے جہاں وہ مس یوز ہو رہا تھا, ان کو بہتر کیا کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نہ استعمال ہو. جس طرح چیئرمین کو بلیک میل کر کے یہ لوگ ویڈیوز کی نکال کے آرڈیننس کے ذریعے اس کی نوکری کی توسیع کی, تو وہ چیزیں ہم نے نہیں کی. اور ہم نے عملی طور پہ دیکھا کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نیب نے نہیں کی. تو آگے جب یہ ترامیم آتی ہیں, کیا ترامیم ہیں, تو تب ہم اس پہ ضرور ڈسکشن کر سکتے ہیں. ابھی تو میرے خیال سے یہ قبل از وقت ہوگا. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں واقعہ پیش آیا اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پنجاب یونیورسٹی کا, جو وہاں ایک واقعہ پیش آیا. ہندو برادری اور کچھ اور طلباء جو تھے وہ ہولی منا رہے تھے. انہوں نے اجازت بھی دی ایڈمنسٹریشن سے, مگر جب ان کی تقریب شروع ہوئی تو کچھ طلباء آئے اور انہوں نے ان کی مار پیٹ کی. سوشل میڈیا پہ یہ جو ویڈیوز ہیں اسٹوڈنٹس کو مار پڑ رہی ہے یہ دیکھی جا سکتی ہیں, اور کچھ میں تو جو ایڈمنسٹریشن کے گارڈ, سیکیورٹی گارڈز ہیں یونیورسٹی کے, وہ بھی طلباء کو جو ہے مار رہے ہیں. یہ ڈان اخبار میں سٹوری رپورٹ ہوئی, اس کے اندر کوٹ کیا ہوا تھا سندھ کاؤنسل کے جو جنرل سیکرٹری ہے کاشف بروہی کو. انہوں نے ڈان کو بتایا کہ اجازت لے کر یہ تقریب جو تھی یا تہوار جو تھا یہ منایا جا رہا تھا, مگر جب اس کو انہوں نے پبلسائز ہی کیا تھا تو تب ہی جو IJT ہے اسلامی جمعیت طلباء, اس کے کارکنان کی طرف سے دھمکیاں ملنی شروع ہو گئیں. جب وہاں طلباء اکٹھے ہوئے یہ تہوار منانے کے لیے تو یہ IJT کے کارکنان وہاں آئے ڈنڈے اور اسلحہ لے کر, انہوں نے اسٹوڈنٹس کو مارا. جب یہ طلباء جو تھے یہ وائس چانسلر کے دفتر کے باہر اکٹھے ہوئے کہ وہاں احتجاج کریں یا ان سے بات کریں, تو وہاں سیکیورٹی گارڈز نے بھی ان کو ہراساں کیا اور ان پر تشدد کیا. اس سارے معاملے کو اور اس کے اوپر اسٹوری میں ہی کہا ہوا تھا کہ جب IJT سے پوچھا گیا تو ان کے ترجمان نے کہا کہ ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جن لوگوں نے یہ سب کیا, مار پیٹ کی, ان کا بھی IJT سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران گبول صاحب, نمائندہ ہیں ڈان اخبار لاہور. ویلکم ٹو دی شو سر. جی عمران صاحب, بتائیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا. ایک طرف IJT کہہ رہی ہے کہ انہوں نے مار پیٹ کی نہیں ہے, مگر جو برادری ہندو برادری ہے اور جو آبویسلی سندھی کاؤنسل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. یہ ہے کہ ہولی منانے کی اجازت سب سے پہلے تو ہندو کمیونٹی نے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے لی. انہیں اجازت ملی کہ یونیورسٹی کے جمنیزیم میں آپ اپنی تقریب کر سکتے ہیں, وہاں انڈور ہولی منا سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد سندھی کونسل اور سرائکی کونسل جو وہاں پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں, انہوں نے ان کو اپروچ کیا اور کہا کہ بھئی ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ہولی منائیں گے. یہ میجارٹی مسلم اسٹوڈنٹس ہیں اور انہوں نے سولیڈیرٹی کے لیے ان کے ساتھ منانے کا کہا اور کہا کہ ہم اوپن ایئر میں منائیں گے. انہوں نے پھر لا ڈپارٹمنٹ کو چوز کیا اور لا ڈپارٹمنٹ کے سامنے گراؤنڈ میں انہوں نے اپنی تقریب کا آغاز کیا. وہاں میوزک فنکشن بھی تھا اور ساتھ میں انہوں نے ہولی منانا تھی. لیکن اس پر اسٹوڈنٹس نے اٹیک کر دیا. جو اٹیک کرنے والے ہیں بیسیکلی وہ اسلامی جمعیت طلباء IJT سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ لا ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس تھے. لا ڈپارٹمنٹ کے اوپر کافی عرصے سے بہت زیادہ اسلامی جمعیت طلباء کا ہولڈ آ رہا ہے کہ وہ وہاں رول کرتے ہیں اور وہاں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا. ایک چیز تو یہ تھی کہ ہندو طلباء کو کہا گیا تھا کہ آپ جمنیزیم میں پروگرام کریں, لیکن انہوں نے جیسے ہی دوسرے طلباء تنظیموں کے ساتھ مل کر یہ پروگرام باہر کرنے کی کوشش کی تو معاملہ تھوڑا پولیٹیسائز ہو گیا اور اسلامی جمعیت طلباء اس معاملے میں آگے بڑھ کر آ گئی. جبکہ مرکزی ان کے جو ترجمان ہیں یونیورسٹی کے انہوں نے تو اس بات سے نگیٹ کیا تھا, لیکن وہاں موجود باقی جو طلباء ہیں وہ سب ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں, ہم ان سے ملے بھی, تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ سارے اسلامی جمعیت طلباء لا ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے اٹیک کیا. اس اٹیک کے اوپر جیسے ہی اٹیک ہوا تو یہ طلباء ڈسپرس ہو گئے, ان میں چند طلباء زخمی بھی ہوئے.
اس کے بعد یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے وائس چانسلر آفس کے باہر جا رہے تھے کہ وہاں جا کر احتجاج کریں. اس وقت جو چیف سیکیورٹی افیسر ہیں وہ وہاں پہنچے اور اس کے ساتھ گارڈ پہنچے. انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور انہوں نے بھی اسٹوڈنٹس کے اوپر حملہ کر دیا, اور اس طرح ان کو ہندو اور سرائکی اسٹوڈنٹ اور سندھی کونسل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے 15 اسٹوڈنٹس کو مائنر انجریز آئی ہیں. مطلب ڈنڈے سے بازو زخمی ہوا, ہاتھ زخمی ہوا, ٹانگ زخمی ہوئی, اس طرح کے مطلب. تو سر ویری کوئکلی یونیورسٹی سے کوئی ریاکشن آیا ہے اس پہ کہ پہلے طلباء نے ان کو مارا اور اس کے بعد یونیورسٹی نے بھی کہ گارڈز نے بھی حملہ کر دیا؟ ویری کوئکلی. یونیورسٹی کے ترجمان نے تو یہی کہا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے, اور ہم انہوں نے پہلے باہر ہی یہ پروگرام کیوں کیا, پہلے ان کو باہر نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسری سیاسی ایتھنک بیسز تنظیمیں جب ان کے ساتھ مل گئی ہیں تو ہم نے ان کو وائس چانسلر آفس نہیں آنے دینا تھا, کہ ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا وہ کس لیے ان کے ہندو کمیونٹی کا لبادہ اوڑھ کر وہاں آنا چاہتے ہیں.